अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमामी दोस्त अहबाब को, देखने वालों को, चाहने वालों को तहे दिल से सलाम अकीदत पेश करता हूँ। हज़रात मोहतरम, आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मौजूदा हालात के पेश नज़र जिस तरह आज हम एक जो है वबा समझ लें, उसको अज़ाब समझ लें या आजमाइश समझ लें, जिस पर हम आज मुब्तला हैं। सिर्फ़ मुस्लिम ममालिक मुब्तला नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसके अंदर मुब्तला है। जानों का ज़ाया हो रहा है, जगह जगह पर जो है वो इंसान जो है वो मर रहे हैं और हर इंसान इस वबा की वजह से परेशान है, डिप्रेशन का शिकार है। फैमिलियाँ घरों में बंद हैं, हर मुल्क के अंदर लॉकडाउन का जो है वो सिलसिला जारी है। तो कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दोस्त अहबाब ने जो है वो मुझसे रब्ता की और कहा कि इस हवाले से कि दीन के मुताबिक कुछ लोगों की जो घबराहट का शिकार हैं, परेशान हाल हैं, मैं उनके लिए कुछ बातें ज़रूरी समझता हूँ। देखें, ईमान वाले के लिए ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारा 3 चीज़ों पे बुनियादी चीज़ें हैं: तवक्कल, अकीदा और ईमान। अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, राज़िक रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह है, पैदा करने ज़ात भी अल्लाह है, इंसान को तख्लीक करने वाली, दुनिया को तख्लीक करने वाली, और जितने भी मामलात ज़िंदगी हैं वो रब की ज़ात जो है वो उसी को तख्लीक करती है और उसी के साथ सारे मामलात हमारे मौजूद हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो ये बीमारी आना भी और ये बलाएं और सारा कुछ ये है कि ये भी अल्लाह की तरफ से ही है। लेकिन इस पर बुनियादी तौर पर हमें ये देखना चाहिए कि वो मेरे आका पर एक प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि सारा तवक्कल, अकीदा और ईमान, ये ईमान वालों के इस पर जो है वो तवक्कल होना चाहिए, ईमान होना चाहिए और अकीदा भी। इन चीज़ों के साथ साथ जब भी कोई मुसीबत या कोई आफत आती है तो अल्लाह ताला उस पर असबाब ने पैदा किए हुए हैं। इस पर तो हमें ये हमारा ईमान भी है और इस बात पर हमारा यकीन भी है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। असबाब रब ने पैदा किए हैं जिसके लिए हमने अपने आप को देखना है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक भी है, जिस तरह मेरे आका फरमाते हैं कि अब ये देखा जाए तो कई जगह कि जहाँ पर अगर ताउन जैसी कोई भी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है, तो इस पर बीमारी से बचना जो है वो हम पर लाजिम है। बल्कि मेरे आका फरमाते हैं कि दूसरी जगह पर अगर देखा जाए कि अगर ताउन की बीमारी हो या कोई देखे, बीमार आदमी को देखे, तो उसके साथ बातचीत करते हुए गौर से भी उसकी तरफ मत देखें, उसकी आंखों में आंखें डालकर भी देखने पर भी मेरे आका ने मना फरमाया है। तो मेरे आका के दर के ग़ुलामों, मेरे आका से प्यार करने वालों, मेरे मोहतरम साथियों, कि ये बातें हमें बुनियादी तौर पर इस्लाम को समझते हुए हमें ये बातों का इल्म होना चाहिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि जहाँ पर ताउन की बीमारी, ऐसी बीमारी देखें जो मुब्तला होने का डर हो। फिर एक जगह पर आका फरमाते हैं कि मेरे आका की हदीस मुबारक है कि जिस जगह पर अगर ऐसी बीमारी देखो, जो उस इलाके के रहने वाले हैं वो वहाँ ही रुक जाएं, उस इलाके से बाहर ना जाएं, और जो दूसरे इलाके वाले हैं वो लोग भी यहाँ पर आने से, जिस जगह पर बीमारी जिस इलाके में है वहाँ पर आने से मना फरमाया है। तो ये तो 1400 सदियाँ कबल मेरे आका ने फरमा दिया। जो आज हम लॉकडाउन की बात करते हैं कि लॉकडाउन ये आज की बात है, और बड़ी अच्छा इक़दाम हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इस बात को जो है वो वाज़िया किया, और कुछ बातें उनकी जो है वो बाकी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन ये है कि वो हमारे वक्त के हुक्मरान हैं तो उनकी बातों पर यहाँ पर हमने ये नहीं देखना। देखिए, जिस हम आज आजमाइश में मुब्तला हैं उसके अंदर तो ना कोई पीपल पार्टी, ना कोई मुस्लिम लीग है, ना कोई काफ लीग है, ना कोई वो MQM है, ये कोई भी जमात है। हमने किसी भी जमात को नहीं देखना, हमने इंसानियत को देखना है। और उसके अंदर ना सुन्नी, ना बरेलवी, ना शिया, ना देवबंदी, इसके अंदर हमने मिलकर एक कौम होकर इंसानियत के नाते जो है वो कम अज़ कम हमने अपना जो है वो इज़हार, तो इसमें घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। डरना, देखें, बीमारी के लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। फिर और दूसरी बात रह गई कि मसाजिद के अंदर लोग ये समझ रहे हैं कि जी वो नमाज बाजमात के लिए मना। याद रखिएगा, मेरे आका का फरमान है कि जो लोग मतलब जो है वो प्याज खाए हुए लोग भी जो है मस्जिद की तरफ ना जाएं। इस पर जो है वो अज़ा पेश आती है नमाजियों को। अब प्याज सिर्फ खाने वालों के लिए आका फरमा रहे हैं कि वो इस हालत में मस्जिद में ना जाया करें प्याज खाकर, अज़ा होती है। अगर ये छोटी सी बात पर आका ने फरमाया है, आका का फरमान है, तो मुझे बताएं, जो शख्स बीमारी में मुब्तला है, बीमारी पर मुब्तला होने पर उसे क्या आया उस जगह पर जाना चाहिए अल्लाह के घर में जहाँ पर उसकी बीमारी से और लोग मुब्तला हो जाए?
بیماری کو پھیلانے والے کو کیا کہیں گے؟ اب لوگ کہتے ہیں یہاں پر نہیں جی آپ سلام بھی کریں جی، ہم تو مسلمان ہیں، یہاں پر انہیں اسلام یاد آتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو میرے آقا کے در کے غلاموں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ سلام کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ سلام کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، اس کے لیے مصافحہ بھی ضروری نہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی بندہ بیماری پھیلائے یا کوئی اس طرح کی چیز پھیلائے تو وہ چیز تو حرام ہے۔ تو آیا بیماری کو پھیلانے کی خاطر اگر انسان کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ بیماری اس کے لیے ٹرانسفر ہو تو آیا اس سے بچنا کیا ہوگا؟ تو یہ باتیں ضروری ہیں، ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے، گھبرانا نہیں، ایمان والے کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسری بات کہ آج اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جہاں تک ہمیں اپنے ملک کے جو ہے وہ اپنا حکمرانوں کے ساتھ ان کی بات پر امپلیمنٹ اپنی حکومت کے ساتھ چلنا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں احتیاطی تدابیر، یہ ہر مسلمان اور ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان باتوں پر احتیاط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے قریب کرنے کے لیے پھر ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو جب بھی مومن مسلمان کا طریقہ کار ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ کہ رب کریم قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے۔ تو وہاں پر اب دیکھیں مدینہ کبھی بہت بڑا ہمارے لیے جو ہے یہ ایک اس بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ خدا کا خوف، ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ مدینہ پاک کے اندر جو ہے وہ جو ہر وقت 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو جو ہے میرے آقا کے در پر حاضری دیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے آقا کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں، اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، درود شریف کا ورد ہوتا ہے، رحمتیں لوٹتے ہیں کیونکہ وہاں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ لیکن اس جو ہے وہ اس وقت میں، اس آزمائش کے وقت میں میرے آقا کے در پہ اس وقت جو ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مکہ پاک میں جو ہے وہ طواف کو روک دیا گیا ہے، طواف بھی نہیں ہو رہا۔ کتنی بڑی ہمارے لیے یہ بات سوچنے والی ہے کہ یہاں پر ہمیں اللہ سے توبہ مانگنی چاہیے۔ وہ تو چلیں وہ وہاں کے حکمران ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس کے جواب دہ وہ ہوں گے، لیکن انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اگر ایک بیماری سے لوگوں کی جان ضائع ہوتی ہے تو جان جانے کے ڈر سے تو حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، کہ اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ تو میرے آقا کے در کے غلاموں، یہ باتیں سمجھنی ہوگی، ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ جب بھی مومن مسلمان کوئی بھی، اب احتیاطی تدابیر تو یہ بھی ہیں، ہاتھ نہ ملائیں، ہاتھ کو دھوئیں، کپڑوں کو صاف رکھیں، طہارت۔ دیکھیں نا اب لوگ، یہ میرے آقا نے فرما دیا جو ہے وہ صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ آدھا ایمان، نصف ایمان جو ہے، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو آج ہم اس پر ہمیں اس بات کا سمجھ آ رہی ہے کہ صفائی کیسے رکھنی ہے۔ تو نصف ایمان، آدھا ایمان ہمارا جو ہے وہ صفائی کے اندر ہے۔ ہاتھوں کو دھو کے رکھنا، یہ دیکھیں احتیاطی تدابیر ہیں۔ لوگوں سے 5 فٹ کی دوری میں ملنا، یہ احتیاطی تدابیر یہ تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بھی احتیاطی تدابیر ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ احتیاطی تدابیر کے جب بھی کوئی آزمائش ہے تو ہم اس مقابلہ اس کا کرنے کے لیے، آزمائش کا مقابلہ، اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے محبوب کو ذکر کرتے ہیں، ذکر کریں، استغفار کریں۔ استغفار کی بڑی برکتیں ہیں۔ جب بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ استغفار کا ذکر جو ہے نا وہ بڑی بڑی بلاؤں کو یہاں تک کہ جس جگہ پر بجلیاں گر رہی ہوں لیکن استغفار کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ہے وہ اپنا رحمت کرم فرما دیتا ہے۔ تو استغفار کا، استغفر اللہ کا ذکر کریں، نفلی عبادت ہو، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت کریں، انہیں بتائیں کہ جب بھی کوئی آزمائش اور یہ مشکل وقت میں ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی دیکھیں کہ اب لاک ڈاؤن ہے، کاروبار بند ہیں، معاملات زندگی جو ہے وہ اس وقت بالکل بند ہو کے رہ گئی ہے، رک چکی ہے۔ تو چلیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جن کے گھروں میں تو چلیں وہ کھانے پینے کی اشیاء بھی موجود ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ پیچھے جمع پونجی بھی موجود ہے، تو ان کے لیے تو آسانی ہے، مشکل نہیں ہے، وہ بھی گھبرائے بیٹھے ہیں۔ لیکن جو روز مرہ اور دیہڑی پر جو ہے لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں، گھر چلاتے ہیں، تو خدا را اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم رکھا ہے، جو صدقہ و خیرات اور مستحقین کی مدد
کچھ لوگ ایسے سفید پوش بھی ہیں، میری نظروں کے سامنے بھی ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، جو ہے کہ وہ اس طرح راشن لینے کے لیے جو ہے وہ کسی کی طرف نہیں جاتے یا سوال نہیں کرتے، لیکن خدا تو ہے ان کا، تو وہ گھروں میں جو ہے ان کے بچے معصوم جو ہے وہ بھوکے سو جائیں، اگر کوئی پڑوسی ہو تو اس پر آپ پر کتنی جو ہے وہ آپ کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ و خیرات کریں، مستحقین کی خدمت کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں جو سمجھتے ہیں آپ کے علاقائی طور پر، ویسے تو حکمران کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیڈر ہیں جو علاقائی طور پہ جو احباب ہیں وہ اپنے طور پہ کریں یا مطلب بلا کے تو وہ پھر انسان لے سکتا ہے، لیکن کچھ سفید پوش لوگ جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد اپنے عزیز اقربا کو جانتے ہوں گے کہ جن کے معاملات زندگی کیسے چلتے ہیں، جو کیا کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے مشکل حالات ہوں گے، تو پلیز میری یہ گزارش ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ وقت ہے مل جل کے چلنے کا، یہ وقت ہے ہمیں انسانیت کو جو ہے وہ سمجھنے کا، انسانیت کی خدمت کرنے کا، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنا یہ میرے رب کریم کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کون سی آپ کی نیکی کو قبول فرما کر آپ کو جو ہے وہ جنت کا وارث بنا دے۔ تو ذات محترم میرے آقا کا یہ بھی فرمان سنیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، بلکہ حضرت سیدہ عمر فاروق فرماتے ہیں، جس نے آدھی کھجور بھی صدقہ کیا، آدھی کھجور کا صدقہ بھی موت کو ٹال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آدھی کھجور کا جو ہے وہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ تو جو آپ اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنا اجر رکھا ہوگا، کتنا ان کے لیے رب کریم نے اجر و ثواب رکھا ہوگا۔ تو آگے رمضان بھی آنے والا ہے، تو رمضان میں اخراجات آپ سمجھتے ہیں، تو اس لیے کوئی آ کر آپ سے مانگے اس سے بہتر ہے کہ آپ خود اس کی مدد کر دیں، کسی نہ کسی راشن کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ راشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسوں کے ساتھ ہر چیز آ جاتی ہے، تو جس کی توفیق ہو تو پیسوں کے ساتھ ان کی مدد کر دیں، تو جن کے پاس توفیق ہو وہ راشن کے ساتھ بھی ان کے ساتھ مدد ہیلپ کریں، ارد گرد کے سارے معاملات دیکھیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور باتیں جو یہ سمجھنے کی ہیں کہ اجتماعی نماز، ہاں یہ بات میری رہ گئی تھی کہ اگر دیکھیں کہ جب ایک وقت کے ساتھ ساتھ بیماری پھیل رہی ہے، تو جب جماعت کے ساتھ جائے گا، وہ مسجد میں جائے گا، تو وہاں سے بیماری وبا پھیلے گی اور کسی کی جان کو خطرہ ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر کے اندر جو ہے جس علاقے میں اگر خطرہ ہے تو اس علاقے میں تو بالکل قید، اور اس بات علاقے میں ہونا چاہیے کہ جو ہے ویسے تو جماعت واجب ہے، تو لیکن اگر معاملات اس قدر خراب ہے کہ جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، رب سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تمام امت مسلمہ کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور تمام دنیا کے لیے دعا کریں، انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آفات سے محفوظ فرمائے، اس آفات سے دور کرے، اور محبوب کے ذکر کے طفیل اللہ رب العالمین ہم پر کرم فرمائے۔ تو جزاکم اللہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی بات ہوگی، میں بہت کم آتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کچھ احباب نے مجھے اس بات پر جو ہے وہ اظہار کیا کہ آپ آئیں، اور لوگوں کے کچھ خدشات ہیں تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ کچھ اظہار کر دیں، تو جو میں ناقص علم اور نالائق جو باتیں حقیر فقیر ہونے کے ناطے میں جو باتیں عرض کر چکا، اس میں کوئی کمی پیشی ہوئی تو آپ مجھے معاف فرمائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔